अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयत नंबर 282 और 283, 282 और 283। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम, जब तुम बाहम लेन देन करो, यानी कर्ज का लेन देन, बिदैन, दैन का। दैन और कर्ज में थोड़ा सा फ़र्क है। कर्ज का लफ्ज़ यहाँ तर्जुमे में सहूलत के लिए इस्तेमाल किया गया है। दैन में वक्त या अजल जो है वो लाजिम होती है, यानी कर्ज का लेन देन एक मखसूस मुद्दत तक के लिए या मुअय्यन मुद्दत के लिए, और इसमें सिर्फ माल नहीं, यानी माल का लेन देन नहीं, बल्कि माल के अलावा किसी चीज़ का भी हो सकता है। मसलन कोई जायदाद है, कोई बिजनेस है, इसी तरह बाकी मामलात में जैसे किराए पर मकान देना या कोई और चीज़ किराए पर देना। इसी तरह इसमें कोई चीज़ फ़रोख्त करके उसकी जो कीमत है अगर पूरी अदा न की जाए और अदायगी के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए तो वो भी इसमें आ जाता है। किसी से कोई काम लिया जाए और उसकी उजरत तय की जाए तो वो उजरत भी एक तरह से दैन हो जाती है। फिर इसी तरह महर या खुला याफ्ता औरत का महर वापस लौटाना, तो हर तरह का माली लेन देन इसमें आ जाता है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से माली मामलात का लेन देन करो, इला अजल मुसम्मा, मुकर्रर मुद्दत तक के लिए, महदूद मुद्दत तक के लिए, मुअय्यन मियाद तक के लिए, फक्तुबूहु, तो उसको लिख लिया करो। यानी ऐसा लेन देन लिखा जाना चाहिए। उस लिखी हुई चीज़ को आप याददाश्त कहें या दस्तावेज कहें, तहरीर कहें, जो भी हो, लेकिन वो लिखा जाए। वलियक्तुब, और चाहिए कि लिखें। अब ये जो चाहिए है ना, इससे पता चलता है कि ये हुक्म जो है इस्तिहबाब के दर्जे में, मुस्तहब है, वजूब के दर्जे में नहीं है। अगर बाहम एतमाद की फ़ज़ा है तो ना भी लिखा जाए, ज़बानी बात तय हो जाए कुछ लोगों के बीच में तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है, यही सजेस्ट किया जा रहा है या रिकमेंड यही किया जा रहा है कि लिखा जाए। वलियक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान। तुम्हारे कौन है? यानी जो फरीक मामला है, मकरूज या कर्ज खा, बेचने वाला या खरीदने वाला, यानी बैनकुम से मुराद कातिबुन, लिखने वाला। लिखने वाला कोई भी लिखने वाला हो सकता है, नकिरा इस्तेमाल हुआ है कातिबुन, और बहुत से इलाकों में बाकायदा बाज़ाब्ता लिखने वाले मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन अब चूँकि ये फ़न तरक्की कर चुका है तो इसलिए बाकायदा तौर पर भी लिखने वाले, जिनको वसीक़ा नवीस उर्दू में कहते हैं, मौजूद हैं, जो तमाम तर जुज़ियात या कानून को भी जानते हैं कि किस चीज़ को किस अंदाज में लिखा जाएगा, तो उनसे भी लिखवाया जा सकता है, वरना किसी भी कातिब से लिखवाया जा सकता है। बिल आदली, आदल के साथ, इंसाफ के साथ, यानी कातिब किसी की रियायत न करे, ना कर्ज देने वाले की और ना लेने वाले की। वो किसी के फ़ायदे के लिए अपना नुकसान यानी अपनी आखिरत का नुकसान न करे, या फिर कोई ज़ुमाना या मुग़ालते वाली बात न लिखे। सही शराइत के साथ लिखे, जो शराइत तय हो रही हैं उन शराइत को पूरा पूरा लिखे। यानी अदल के साथ मुराद क्या है? इंसाफ के साथ, यानी जो बात जैसी लिखनी चाहिए वैसी ही लिखे, ना बढ़ाए ना घटाए, ना किसी को नुकसान दे और ना अपना नुकसान करे। वला यअबा, और न इनकार करे। कौन? कातिबुन, लिखने वाला। कोई भी कातिब, लिखने वाला, चाहे माहिर फ़न हो या कोई आम शख्स हो, वो इनकार न करे। अन यक्तुबा, के लिखे, यानी लिखने से इनकार न करे। क्यों? कमा अल्लमहुल्लाह, जैसा कि सिखाया उसको अल्लाह ने, यानी जैसे अल्लाह ने उसको तालीम दी है तो उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और दूसरे की मदद में आगे बढ़े। फलियक्तुब, बस चाहिए कि लिखे, यानी जिसको लिखना आता हो वो लिखे। अब इसमें यह कि कोई शख्स अगर कभी कभार एक आध दफ़ा किसी के लिए लिख रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब ये लिखना पढ़ना यानी वसीक़ा नवीसी बाकायदा एक फ़न बन चुका है। इसलिए अगर कोई शख्स उजरत पर भी लिख रहा है, यानी उसने अपना एक कारोबार बनाया हुआ है कि जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके पास जाके लिखवा ले और वो लिखने पर कुछ मुआवजा ले लेता है, तो भी जायज़ है। क्योंकि अगर किसी शख्स को एक आध दफ़ा ऐसा काम करना पड़े तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को एक दिन में कई दफ़ा काम करना पड़े इस तरह का,
تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے کام کب کرے گا یا اپنی کمائی کا بندوبست کہاں سے کرے گا، تو اس لیے پھر وہ اجرت بھی لے سکتا ہے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے۔ یملل کا روٹ ہے میم لام لام، املا کرائے، لکھوائے۔ الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی مقروض، جس کے ذمے دینا واجب ہے، حق ادا کرنا واجب ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ یتقی کا روٹ کیا ہوگا؟ واو قاف اور یا، تقوی جس سے ہے۔ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، بے خیسین، بخس، منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ اس مال میں سے جو اس کو ادا کرنا ہے، یا قیمت یا چیز، شیئن، کچھ بھی، یعنی اس کی کیفیت یا کمیت یا اس کی قسم لکھواتے ہوئے ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ جو، علیہ الحق، جس کے ذمہ حق ہے، یعنی مقروض شخص، سفیہن، بے وقوف، یعنی ضعیف العقل یا مجنون۔ سفیہ پیچھے پڑ چکا، کہاں؟ سفہا، جی ہاں۔ اگر وہ سفیہ ہے یعنی بے وقوف ہے، کم عقل ہے، مثلا بچہ ہے اس وجہ سے، یا پھر اس کو جنون کی بیماری ہے، یا اتنی سمجھ ہی نہیں ہے ایسے معاملات کی، یعنی مجنون نہیں بھی لیکن ویسے ہی کم عقل ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، یعنی ضعیف الجسم ہے، اور اتنی کمزوری ہے کہ بات کرتا ہے اور آدھے میں بھول جاتا ہے، یا بات کرتا ہے اور پوری نہیں کر پاتا، یا بول نہیں سکتا۔ او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا، کہ وہ خود لکھوائے۔ یہ کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان لکھوانے کے قابل نہیں ہو سکتا؟ قوت گویائی نہ ہو، یعنی بہرا گنگا ہو، اور لکھوا رہا ہے اشاروں سے، تو اس کے اشارے لکھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لکھوانے کے لائق نہیں۔ ویسے عقل ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں لکھوانے کے رستے میں 3 چیزیں رکاوٹ ہیں۔ نمبر 1 کم عقلی، نمبر 2 ضعیف الجسمی، جسم کمزور ہونا، اور نمبر 3 بولنے کے قابل نہ ہونا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ بولنے کے قابل نہ ہونا۔ او لا یستطیع ان یمل ہوا، کہ وہ املا کرانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، املا نہیں کرا سکتا۔ اور یہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ جو بول نہ سکتا، یعنی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا، لکھوا نہیں سکتا۔ فَلْيُمْلِلْ، تو چاہیے کہ لکھوائے۔ کون لکھوائے؟ ولیہ، اس کا ولی، جو اس کا ذمہ دار ہے، گارڈین ہے، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثلا باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا ماں ہے، بہن ہے، یعنی کوئی بھی جو اس کو سنبھالتا ہے یا جو اس کے اشارے سمجھتا ہے، یا پھر اس کا کوئی وکیل ہے، یعنی جو بھی اس کو ریپرزینٹ کرے یا اس کی نیابت کرے، وہ لکھوائے۔ اور وہ بھی کس طرح لکھوائے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اور عدل میں کیا کیا شامل ہے بتائیے؟ ابھی میں پیچھے وضاحت کر چکی ہوں۔ نمبر 1 نہ گھٹائے نہ بڑھائے، اور جیسا ہے ویسا کیفیت، کمیت اور نوع یعنی قسم، ان سب کے ساتھ لکھوائے۔ کمیت ہوتی کوانٹٹی، اسٹرانگ لفظ بول دیا، کم نہیں ہوتا، کم من، کم، کم کتنا، تو کیا ہے؟ کوانٹٹی۔ اور کیفیت کیا ہے؟ کیفا، کیسے۔ یہ عربی کے لفظ ہے جن سے بنا۔ کیفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیسے نہیں، کوالٹی۔ نمبر 1 کوالٹی، نمبر 2، نمبر 3 کوالٹی کیا ہے؟ کمیت کیا نہیں، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی۔ اور نوع کا مطلب قسم کیا ہے؟ مثلا گندم ہے اگر تو کئی قسمیں ہوتی ہیں نا گندم کی، تو وہ ساری چیزیں پوری پوری، ٹھیک ٹھیک۔ پھر یہ کہ الفاظ ذو معنی نہ ہو، کوئی اس میں ابہام نہ ہو جس سے دوسرے کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور بعد میں جھگڑا ہو جائے۔ یہ جان بوجھ کے ایسے لفظ کا استعمال نہ کیا جائے جس سے کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ مراد ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ لکھوائے، یعنی جو عدل مقروض کو خود کرنا ہے وہی اس کے ولی کو کرنا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدین، 2 گواہ، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے۔ اب یہاں پر اگر وثیقہ لکھا گیا، تحریر لکھی گئی، تو اس پر بھی گواہوں کے دستخط ہو جائیں یا انگوٹھے لگ جائیں تو اچھا ہے، اور اگر لکھا نہیں بھی گیا تو بھی گواہوں کا ہونا بہتر ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کل کو کوئی جھگڑا ہوتا ہے جو باہم سلجھایا نہیں جا سکتا،
اور اس کو عدالت تک لے جاتے ہیں. لیکن ہوتا تو ہمارے ایسے ہی ہے کہ جب کوئی لین دین ہوتا ہے اس وقت تو ایک دوسرے پر بہت اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, دوستی کی بات کی جاتی ہے, یہ جھجک کے مارے نہیں لکھواتے, شرم آتی ہے, حیا آتی ہے. اور پھر جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو سارا حیا اور سارا کچھ ایک طرف رکھ کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا. یعنی اسے چاہیے تھا کہ لکھوائے, لیکن نہیں لکھوایا, دوسرا پھر گیا, فوت ہو گیا, اس کے وارث مانتے ہی نہیں. بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس شخص کی نیت میں خرابی نہیں, لیکن وہ جو معاملہ کر رہا تھا اس نے کچھ لکھت پڑھت نہیں کی, زبانی بات تھی دو کے بیچ میں, اور اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا. پیچھے وارث جو ہیں وہ اس کا قرض دینے کو یا پھر اس کی کسی بھی چیز کی قیمت دینے کو تیار ہی نہیں. مثلا اس نے گھر خریدا تھا, کوئی وصیت نہیں لکھوائی, کسی کو نہیں بتایا, اور جس کا حق تھا اس نے لکھوایا ہی نہیں, اور بعد میں کوئی ایسی مشکل پیش آئی تو اب کیا ہوتا ہے, پھر معاملے عدالت میں جاتے ہیں, اب گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اگر کسی نے لکھوایا نہیں اور اس کا حق ضائع ہو گیا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا, اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بددعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر ظلم ہو تو وہ کیا کرتا ہے, دوسرے کو بددعا ڈالتا ہے جو ظالم ہو. اور آپ نے یہ پڑھ رکھا ہوگا یا سن رکھا ہوگا کہ مظلوم کی دعا عرش تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے. لیکن ایسا شخص بظاہر تو مظلوم ہے لیکن اس نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا, جب معاملہ ہو رہا تھا لکھوایا ہی نہیں, تو اب اس کی بددعا بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. جب اللہ نے کہا تھا لکھو تو اس نے اس کو سنا ہی نہیں, اور اب یہ روتا ہے تو اس کی مدد کون کرے؟ بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا کیوں سنی جائے کہ قصور تو اس کا اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, رجالکم سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اگر معاملہ مسلمانوں کے درمیان ہو تو پھر گواہ بھی مسلمانوں میں سے ہو. لیکن اگر معاملہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ میں تو اس وقت پھر گواہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. یعنی جس کے ساتھ معاملہ ہو, فریق معاملہ جو ہیں انہی میں سے گواہ ہوں گے, یہ مراد ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, پھر اگر دو مرد نہ ہوں, رجلین تثنیہ کا صیغہ ہے, فرجل تو ایک مرد, وامرأتان اور دو عورتیں. اور امرأتن کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ عورتیں, بچیاں نہیں, کیونکہ امرأہ کا لفظ بالغ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ممن, ان میں سے جو تردونا تم پسند کرتے ہو, تم راضی ہو, من الشہداء گواہوں میں سے, یعنی اپنی پسند کے گواہ لو جن پر تمہیں اعتبار ہو یا جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ بوقت ضرورت صحیح گواہی دیں گے. اور دو عورتوں کی بات کیوں ہے؟ ان تدلّ, کہ اگر بھول جائے, احداہما ان میں سے ایک, تدلّ کا روٹ کیا ہوگا؟ ضاد لام لام دلل, احداہما ان میں سے ایک, فتذکر تو یاد کرا دے, تذکر دال کافرہ ہی روٹ ہے لیکن بھولی ہوئی بات یاد کرانے کے لیے آتا ہے. آپ یاد ہی اذکرونی اذکرکم میں نے ذکر کا معنی بتایا تھا آپ کو. ایک یہ ہے بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا, اور دوسرے مسلسل. تو یہاں پر کیا ہے؟ فتذکر, بھولی ہوئی بات یاد کرا دے, یعنی اگر وہ بات کر رہی ہے اور کوئی ایک حصہ بھول گئی ہے تو دوسری اس کو وہاں سے یاد کرا دے, مدد کر دے اس کی. احداہما ان میں سے ایک, الاخرى دوسری کو. اچھا یہاں یہ نہیں کہا گیا ان تدل احداہما فتذکر الاخرى کہ ایک بھولے تو دوسری یاد کرا دے, یہ نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ فتذکر احداہما الاخرى. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرا سکتے, دونوں باہم ڈسکس بھی کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی بات صرف ایک کی نہیں ہوگی, دونوں کی ہوگی, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں وَاسْتَشْهِدُوا کون سا صیغہ؟ جمع کا, اور تم گواہ بنا لیا کرو تم سب. تو اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ یعنی قرض دینے والا اور لینے والا دونوں کے اوپر ہے, یعنی جس پر دونوں راضی ہوں. وَلَا يَأْبَ, اور نہ انکار کرے. یأبا کا روٹ ہے حمزہ با یا, ٹھیک ہے, حمزہ با اور یا پیچھے گزر چکا ہے, بالکل گزر چکا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, تو اس میں جو ابا آپ نے پڑھا تھا وہ بھی حمزہ با یا تھا. تو ابا کا کیا معنی پڑھا تھا پیچھے آپ نے؟ انکار کرنا. تو یہاں یہ ہے ولا یأبا, اور نہ انکار کرے, یہ بھی ابا سے ہی ہے, حمزہ با یا سے. ٹھیک ہے. شہداء شہید کی جمع,
شین ہے دال شاہدہ سے شہید. اذا ما دعو جب وہ بلائے جائیں، اور نہ انکار کریں. گواہ کس بات سے انکار نہ کریں؟ آنے سے، گواہی دینے سے. اذا ما دعو جب بھی بلائے جائیں، جہاں بھی بلائے جائیں. کیونکہ اگر معاملہ عدالت میں چلا گیا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ گواہ گواہی دینے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی. اور خصوصاً اگر انہیں اس کے عوض کچھ ملنا نہ ہو، کوئی معاوضہ نہ ہو، تو ان کی پریشانی اور ہوتی ہے. تو ایسے میں کیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا نہ کریں؟ انکار نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انہوں نے انکار کیا تو یہ گواہی چھپانا ہوگا، اور گواہی چھپانا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے. اور ویسے بھی ایک دوسرے کی مدد کا موقع ہے نا. اور یہ اخلاق اور کردار بھی کب پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ جب ایسے شخص کو بلایا جائے مدد کے لیے کہ آؤ گواہی دو کہ کسی کے حق کی ادائیگی کا وقت ہے، اور وہ انکار نہ کرے. تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کو آخرت پر یقین ہو. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی قانون اور کوئی بھی کام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کا خوف نہ ہو. وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ تم اکتاؤ، نہ تھکو. سین حمزہ میم اس کا روٹ ہے. سأم کا معنی ہوتا ہے اکتانا، تھکنا. اور نہ تم تھکو کس بات سے؟ ان تکتبوہ کہ تم لکھو اس کو. کس کو؟ دین کو. صغیرن چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا ہو. ایک تو یہ کہ اس کی کوانٹٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی چھوٹی تفصیل یا بڑی تفصیل، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. الی اجلہ اس کی مدت تک، مقرر مدت تک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ہوتا ہی کیا ہے جس میں مدت کا ایلیمنٹ شامل ہو. ذالکم یہ بات، کون سی بات؟ یہ جو تھکنے اکتانے والی ہے کہ تھکو نہیں، اکتاؤ نہیں، لکھ لو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ذالکم اقسط زیادہ انصاف والی ہے. اقسط کا معنی ہے اقوم، اعدل عند اللہ اللہ کے ہاں. واقوم اور زیادہ قائم کرنے والی ہے لشہادتی گواہی کو، یعنی اس سے زیادہ درست گواہی ادا ہو سکے گی. وہ ادنا اور قریب تر ہے. اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو. ترتابو کا روٹ کیا ہوگا؟ رے یہ بے، پیچھے کہاں پڑا ہے ریب؟ لا ریب فیہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات آپس میں اتنے واضح ہو جانے چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی شک نہ ہو، اطمینان ہو. الا مگر ان تکونا کہ ہو تجارتاً تجارت، حاضرتاً حاضر، آمنے سامنے، دست بدست، قیمت دی اور چیز لے لی. جیسے عام طور پر آپ دکان پہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، پیسے دے کے آ جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ کو رسید بھی ہر دفعہ ملے. تو اس طرح کی اگر چھوٹی موٹی چیز کا لین دین ہو رہا ہے تو رسید کا لین دین نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. تدیرونہا تم گھماتے ہو اس کو. تدیرونہ کا لفظ جو ہے دال باؤ رے سے ہے، دور کہتے ہیں گھمانے کو. اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ پیچھے پڑا؟ دائرہ، دیار. تدیرونہا یعنی آپس میں گھماتے ہو اس کو. کیسے گھماتے ہو؟ یعنی ایک پیسے دے رہا ہے، دوسرا چیز لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پیسے دیے، اس نے چیز دیتی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک دائرہ بن گیا بینکم آپس میں. فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تکتبوہا کہ نہ تم لکھو اس کو. واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بنا لیا کرو جب کہ تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تجارت کرتے ہو. اور خاص طور پر کوئی بڑا سودا ہو. چھوٹے موٹے بزنس یا تجارت میں نہیں، بلکہ بڑے سودوں میں. مثلا بڑا سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے گھر خریدا ہے، کوئی بزنس خریدا ہے، تو اس میں عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیع نامہ لکھا جاتا ہے. اور وہ صرف لکھا نہیں جاتا کہ آپ خود بیٹھ کے لکھ لیں یا کوئی کاغذ لا کے خود ہی بھر کے رکھ لیں. پھر کیا ہوتا ہے لکھنے کے بعد؟ اس پہ گواہ ہوتے ہیں، اس پہ سٹیمپس لگتے ہیں. اور چھوٹی موٹی تجارت میں کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ جسے واؤچر دیتے ہیں. ولا یدارہ اور نہ نقصان دیا جائے. یدارہ کا روٹ کیا ہوگا؟ دواد رے رے، ضرر. کاتبن کاتب، کاتب کو نقصان نہ دیا جائے. کاتب کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کاتب کو کہا کہ دیکھو تم لکھنے سے انکار نہ کرنا، اور جو لکھوا رہا ہے اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کاتب کو نقصان نہ دینا. یہ دونوں طرف سے معاملہ ہوگا نا. تو نقصان نہ دیا جائے کاتب کو. کیسے؟ یعنی غلط بات نہ لکھوائی جائے اور اس کی آخرت کا نقصان نہ کرایا جائے، یا یہ ہے کہ پھر پریشرائز نہ اس کو کیا جائے. ولا شہید اور نہ گواہ کو. گواہ کو بھی نقصان نہ دو. گواہ کو نقصان دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی مصلحت کی خاطر اس کی مصلحت میں خلل نہ ڈالو. کیسے؟ کہ ابھی تم پہنچو، فوراً پہنچو، اپنا سب کام چھوڑ کے آؤ. نہیں، اس کے بھی حالات کو سامنے رکھو. پھر یہ ہے کہ اگر وہ دور سے آ رہا ہے تو اس کا کرایہ دو، اس کو نہ نقصان دو. اس کا کیا کام؟ کام تمہارا ہے.
پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس سے جھوٹی گواہی نہ دلواؤ اور بار بار بلا کے تنگ نہ کرو. آج کل آپ دیکھیں عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ گواہی دینے سے بہت ڈرتے ہیں, بہت گھبراتے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں آتا, یا پھر جھوٹی گواہی دینے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کسی بات کی کچھ خبر نہیں, جو سکھا پڑھا دیا جو ویسے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. تو کیوں لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے حق میں گواہی دو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, مار دیں گے. جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور بعض اوقات مار بھی دیا جاتا ہے. اگر سچی گواہی دے دے اور وہ جس کے خلاف جاتی ہو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. فرمایا کہ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دو. وہ ان تفعلوا, اور اگر تم ایسا کرو گے, کیسا نقصان دو گے, فإنہ, تو بے شک ہو, فسوق, فسوق کس سے ہے؟ فسق سے. اور فسق حد توڑنا یعنی گناہ کرنا, وہ گناہ ہوگا بکم, تمہاری طرف سے, یعنی تم گناہگار ٹھہرو گے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. ویعلمکم اللہ, اور تعلیم دیتا ہے تم کو اللہ. یعنی یہ سارا حکم کس لیے سنایا گیا؟ علم دینے کے لیے, سکھانے کے لیے. اور سب سے بہتر کون سکھا سکتا ہے؟ اللہ. اس لیے کہ واللہ, اللہ, بکل شیء, ہر چیز کو, علیم, جاننے والا ہے. لہذا جو کام اس نے جس طریقے پر کہا ویسا ہی کرو اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے. وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہو تم, عَلَى سَفَرٍ, سفر پر, وَلَمْ تَجِدُوا, اور نہیں تم پاتے, کاتباً, لکھنے والا, کاتب نہیں, تو کیا کرو؟ فَرِحَانٌ, رہن رکھ لو. رہن وہ چیز جو معاوضے میں شرط کے طور پر رکھی جاتی ہے. مقبوضۃ, قبضہ کی ہوئی, جو مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضے میں دے دی جائے. فَإِنْ أَمِنَ, پھر اگر اعتماد کرے, امن میں آئے, بعضکم, تم میں سے بعض, بعضاً, بعض پر, یعنی آپس میں تم اعتماد کر لو. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي, پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص, کون؟ مقروض, مدیون. اؤتمنا, جو امانتی بنایا گیا ہو یا امین بنایا گیا ہو یا جس کا اعتبار کیا گیا ہو, امانتہ, اس کی امانت کو, یعنی قرض خواہ کا قرضہ یا جو چیز اس نے رہن کی ہو اس کو واپس کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے, ربہ, جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو چھپائے گا اس کو, فَإِنَّهُ, تو بے شک ہو, آثِمٌ, گناہگار ہے. اسم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ حمزہ ثامین سے اسم بنا حقوق العباد میں سے. لیکن یہاں پر قلبہ, اس کا دل گناہگار ہے. دل کا گناہگار ہونا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے؟ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے, روشن نہیں رہتا, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا توجہ فرمائیے, امیجن کیجئے کہ دل سیاہ ہو گیا اور سیاہ دل کے ساتھ اب انسان کچھ کام کر رہا ہے, تو کیا کرے گا وہ؟ کیسے کرے گا؟ اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہے گی, دل بے حس ہو جائے گا, اس کے فیصلے غلط ہوں گے, اس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھے برے کی, صحیح اور غلط کی کوئی پہچان نہیں ہوگی. کیوں؟ جیسے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے, آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, تو جب دل سے آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ, کیونکہ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ, اور جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بات فرما رہے تھے کہ اتنے میں جھوٹی گواہی کی بات ہوئی, تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اتنی مرتبہ آپ نے جھوٹی گواہی سے بچنے کے لیے بات دہرائی کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کاش آپ چپ ہو جائیں. یعنی اتنی شدت کے ساتھ آپ نے جھوٹی گواہی سے منع کیا. تو بعض گناہ انسان کے دل پر اثر انداز ہو جاتے ہیں اور دل سیاہ ہونے لگتے ہیں, جن میں سے ایک کیا ہے؟ گواہی کو بدلنا, چھپانا, جھوٹی گواہی دینا. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو چھپائے گا اس کو, جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو گویا اس کا دل سیاہ ہے یا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیے پچھلی آیت بھی ختم کہاں پر ہو رہی ہے؟ علیم پر, اور یہ آیت بھی کہاں ہو رہی ہے پوری؟ علیم پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو احکامات دیے گئے ہیں یہ اللہ کے علم پر مبنی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.